अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस्लामाबाद में कौमी सलामती डिवीजन के ज़ेर एहतमाम एक अहम सिक्योरिटी डायलॉग का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। डायलॉग के दूसरे रोज़ आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। आज दुनिया को एक मुख्तलिफ तर्ज की दहशत गर्दी का सामना और मौजूदा हालात में पाकिस्तान को भी कई चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए एक हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर और खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल जरूरी है और इसके बगैर अमन नहीं आ सकता। वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके मुस्तकबिल के जाने बढ़ा जाए। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की और कहा कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ। ये बहुत ही अहम है क्योंकि हमारे सियासी मसाइल जो माहौल है वो जैसा भी हो, हमें कौमी सलामती के हवाले से भी जो है वो बात करना होगी और इकट्ठे भी होना होगा। इस हवाले से जो भी पॉलिसी बने, जो भी मुशावरत हो, डायलॉग से बननी चाहिए और उम्मीद है कि इसका सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और सियासी जमातें भी इसके लिए इकट्ठी होंगी। अब सियासत की बात कर लेते हैं। वैसे तो अपोजिशन का काम हुकूमत से मुकाबला करना होता है, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जमातें आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। 16 मार्च को पीडीएम के इजलास के बाद से अभी तक अपोजिशन ने अपनी कोई वाज़ेह सिमत मुतय्यन नहीं की। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों पर पीडीएम से वक्त मांगा और कहा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस्तीफों के हवाले से फैसला करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को एक जलसा करेगी और उसके बाद सीईसी का इजलास होगा जिसमें इस हवाले से फैसला किया जाएगा। अब इतना इंतजार। दूसरी तरफ एक और मामला है जो इन जमातों के दरमियान सामने आया है और वो है सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के इंतखाब का मामला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका और पीपल्स पार्टी अपना ऑपोजिशन लीडर लाने का सोच रही है। रोजनामा डॉन की एक खबर के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के मौके पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हुआ था कि ऑपोजिशन लीडर का ओहदा इस इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आजम नजीर तारड़ को इस ओहदे पर नामजद किए जाने पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया है और अब मुमकिन तौर पर वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। क्या इस पर दोनों जमातें मिलकर कोई फैसला करेंगी या फिर अपोजिशन के उम्मीदवार का ही मुकाबला अपोजिशन के उम्मीदवार से होगा? पीपल्स पार्टी इस्तीफों की पॉलिसी के हवाले से उसको लेकर गुज़िश्ता 2 रोज से जेयूआई फजलुर रहमान और नून लीग के निशाने पर है और उनकी तरफ से गिले शिकवे किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक अपनी उस पोजीशन पर जो है वो कायम है और वो समझती है कि उसकी जो पॉलिसी है वो दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि ये रास्ता ठीक है और इस पे हमने अपने ईवानों को नहीं छोड़ना, हमने उनको कोई स्पेस नहीं देना। हम ईवानों के अंदर भी जदोजहद करेंगे, ईवान के बाहर भी करेंगे, हम सड़कों को भी गर्म करेंगे, हम हाउस के अंदर भी करेंगे। कल जो हुआ वो जो गुफ्तगू मीडिया पे भी आई और ये नहीं होना चाहिए था। ये अल्फाज इस्तेमाल ना होते और ये लहजे इस्तेमाल ना होते तो ज्यादा मुनासिब था। इस मीटिंग में एक और इशू ले आए पीडीएम के सरबराहान इस्तीफों का। उस पर हमारा मौक़िफ़ पहले से आया हुआ है और ये हमने मौक़िफ़ अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में सलाह मशवरे के बाद दिया था कि इस्तीफ़ों को, और चेयरमैन बिलावल साहब इसके बारे में बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि इस्तीफ़ों को हम इस्तेमाल करेंगे एज एन एटम बॉम्ब को और इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें। जब हमें पता है कि ये सिलेक्टेड उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। खबर यह भी है कि मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ का भी राब्ता हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार करने पर इत्तफाक हुआ और पीपल्स पार्टी के इस्तीफे ना देने की सूरत में उसके बगैर चलने पर भी गौर किया जाएगा। क्या यह सूरत हाल अपोजिशन बमुकाबला अपोजिशन है? हुकूमत को इस सूरत हाल का क्या फायदा होगा? इस पर एक तो आज के प्रोग्राम में बात होगी, दूसरा हुकूमत भी कुछ काम करने का सोच रही है। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर आज स्पीकर असद कैसर ने सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को खत लिख दिया है। खत के मुताबिक कमेटी में तमाम जमातों के जो पार्लिमानी रहनुमा हैं उनको शामिल किया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी का नोटिफिकेशन सेनेट में पार्लिमानी रहनुमाओं की नामजदगी के बाद जारी होगा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की भी इस हवाले से मुलाकात हुई है
اپوزیشن سینٹ انتخابات سے پہلے حکومتی طریقہ کار کے حوالے سے سوالات اٹھا رہی تھی. اب اگر حکومت ایک مرتبہ پھر طریقہ اپنا کر ان اصلاحات کی کوشش کرتی ہے تو کیا اپوزیشن جماعتیں اس کا ساتھ دیں گی؟ اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان آج کی ڈیبیٹ میں شریک ہوں گے، نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں، پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب آج کی ڈیبیٹ میں موجود ہوں گے. میں ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا اپوزیشن کا مقابلہ اپوزیشن سے ہوگا، اور پھر جو انتخابی اصلاحات ہے کیا اپوزیشن اس کے لیے تیار ہوگی. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پی ڈی ایم کی سیاست اور خاص طور پر اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے کیا اپوزیشن کا مقابلہ اپوزیشن ہوگا، اور پھر جو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنے کے لیے وقت مانگا ہے، کیا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گی یا بغیر چلے گی؟ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تعارف کرا دیتا ہوں. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون سے وہ ہمیں لنک کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں، اور صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ شریک ہوں گے. میں کنڈی صاحب آپ سے ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے گزشتہ 2 دنوں سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. ابھی میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے، آج مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کا جو رابطہ ہوا ہے اس پر بھی اطلاع یہ آئی ہے کہ آپ کے فیصلے کا انتظار کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. 17 دن 4 اپریل کو سنا ہے آپ نے اجلاس بلا لی، اتنا انتظار کیوں کرا رہے ہیں انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب پرسوں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اور ہم تو بالکل تیاری کے ساتھ گئے تھے اور اپنی ساری بریفنگ لے گئے تھے جو لانگ مارچ کے حوالے سے تھا کہ 26 تاریخ کو لانگ مارچ شروع ہونا ہے اور 29 تاریخ کو جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی اور جو قافلے آئیں گے وہ پڑاؤ شروع کریں گے. وہاں پر اچانک بات ہو گئی کہ جی استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ جو ہے وہ نامکمل ہے. تو ہم نے بتایا کہ جی دیکھیں، ہم نے تو یہ بات طے تھی، ہم تو سارے اپروول لے گئے سی سی سے لانگ مارچ کے حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے. استعفیٰ تو ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ ایک آخری حربہ ہے، ایٹامک بم ہے جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. آج اگر یہ بات کریں تو ہمیں دوبارہ اپنی سی سی میں جانا پڑے گا کہ ہمیں پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ استعفے دیں اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ کریں، یا لانگ مارچ جیسے ہی پہنچے آپ استعفے دے دیں، جو بھی ہے. کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا اور ہم نے اس میں ثابت کیا، ہم نے پروف یہ کیا کہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا، ہم نے اپنی پارٹی مختلف پارٹیز کو قائل بھی کیا کہ ہمیں جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی چاہیے. ہم نے گیلانی صاحب کی جیت میں ثابت کیا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں فیڈرل کیپٹل میں. ہم نے کیا آپ کے لیے سرپرائز تھا جب اس اجلاس میں استعفوں کی بات ہوئی؟ بالکل. دیکھیں، استعفے تو آلریڈی کارڈز پہ تھے لیکن اٹ واز دی لاسٹ آپشن. مگر جب اسی وقت جو بات ہوئی کہ بالکل سرپرائز تھا، بالکل ایسا سرپرائز تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ تو استعفوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے کہا یہ تو بات ہی، ہم تو لانگ مارچ سے تھے اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی فلی پریپیئرڈ ہے لانگ مارچ کے لیے. آج بھی پی ڈی ایم کے ہمارے اگر دوست کہتے ہیں کہ لانگ مارچ 26 کو کرنا ہے، ہم بالکل پریپیئرڈ ہے، ہماری پوری تیاری. آج بھی ہماری میٹنگ تھی، ہم فلی پریپیئرڈ ہے اس کے اوپر کہ 26 کو اگر لانگ مارچ پی ڈی ایم کرتی ہے ہم بالکل ساتھ تیار ہیں. مگر یہ سی سی کا جو اجلاس ہے وہ 4 اپریل کو اب سنا ہے وہ ہوگا، جو میڈیا رپورٹس ہیں. اتنا انتظار کیوں کر رہے ہیں وہ اجلاس؟ دیکھیں، اب تو کوشچن ہے، بات ہے سیاست میں کنڈی صاحب آپٹکس کی. اب ایک آپٹکس یہ بن رہا ہے کہ جی کہ پی ڈی ایم از اوور، یہ تاثر جو ہے وہ بن رہا ہے. تو پیپلز پارٹی شوڈ اسٹیپ ان، جلدی اس حوالے سے فیصلہ کرے. کیوں اتنا 17 دن کا تقریباً میرا خیال ہے وقفہ بنتا ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم از ناٹ اوور. پی ڈی ایم بنانے والے کون تھے پہلے بتائیں؟ پی ڈی ایم بنانے والا، پی ڈی ایم کو آل پارٹیز کانفرنس کروانے والا جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. آپ دیکھیں کہ بجٹ کے دوران پچھلے سال اس کے بعد وہ لاہور گئے، کوشش کی، کیونکہ میاں صاحب بیمار تھے، شہباز شریف صاحب کچھ دن وہاں پہ رہے، پھر ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بیڑا اٹھائیں. چیئرمین بلاول نے میٹنگ کال کی، پورے اپوزیشن جماعتوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا، پھر پی ڈی ایم بنی، پھر اس کا جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ تھا سب کچھ بنا. تو ہم بنانے والے تو ہم اس کو توڑیں گے، بنائے تو ہم اگر ہم نہ بناتے. لیکن اس میں ایسا دیکھیں، ہم نے پی ڈی ایم کے لوگ کہا کہ ہمیں اپنی پارٹیوں کو کہا کہ ہم نے بائی الیکشن میں جانا ہے، اس میں کامیابی ہوئی. ہم اسلام آباد کے الیکشن میں سینٹ میں ہمیں کامیابی. آپ کی رائے یہ ہے کہ لانگ مارچ کر لیں مگر استعفے نہ دیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کر لیں، ہم سی سی اجازت لیں گے، پھر ہم یہ کہتے کہ ہم نہیں دیں گے استعفے. ٹائم تو دیکھیں، آپ اگر استعفے دے رہے ہیں تو الیکشن کے لیے دینے کہ الیکشن ہو جائے نا. یہ تو نہیں دے کہ آپ کہیں کہ ضمنی الیکشن ہو جائے. تو آپ نے پاکستان کی عوام کو تیار کرنا ہے، الیکشن مومنٹم تو بنانا ہے نا. مومنٹم بنے گا تو ہم استعفے دیں گے. ذرا نہال ہاشمی صاحب،
بات اب دیکھیں جو بنیادی پوائنٹ ہے ساری ڈیبیٹ کے اندر وہ ہے کہ استعفوں کے علاوہ تو پی ڈی ایم ساری ہر چیز پر ساری جو بھی اسٹریٹجی ہے اس پہ جو ہے وہ ایگری کرتی، اور نون لیگ کی طرف سے بڑے گلے شکوے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ اس کے آپٹکس جو ہیں کیا وہ کیلکولیٹ کیے ہیں پی ڈی ایم نے کہ اس کے جو آپٹکس ہیں وہ پی ڈی ایم کے لیے، حکومت مخالف تحریک کے لیے وہ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور کیوں تحریک چلا رہے ہیں۔ تو ہم جن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں بلکہ ووٹ چوری کر کے آئے ہیں، وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ اور دوسری کیوں چلا رہے ہیں؟ اس لیے چلا رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آئے تھے اقتدار میں اس وقت پاکستان کی معیشت جی ڈی پی 5.8 پہ تھا، اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی، بجلی کی قیمت کیا تھی، ڈالر کہاں پہ تھا، آٹا، دودھ، دہی، چینی، دوائیاں، خوردہ تیل، صابن، ہیلتھ، ایجوکیشن، روزگار کے کیا مواقع تھے۔ آج یہ جو حکومت ہے، جو بھی نام نہاد حکومت ہے، سلیکٹڈ حکومت ہے، اس نے وہاں پہ اس کو برقرار نہیں رکھا، یہ اس کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ پاکستان کے لوگوں کے ہم نمائندہ لوگ ہیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، جمہور کے لوگ ہیں، ہم ان کی آواز بن گئے۔ ایک دن یا ایک گھنٹہ بھی اگر یہ نظام، یہ لوگ چلتے رہے تو آج اگر آٹا 70 روپیہ کلو ہے تو خدا نہ خواستہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 20 سالوں سے ہم نے گندم امپورٹ نہیں کیا تھا، اب گندم امپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کپاس کا ایکسپورٹر تھا، آج پاکستان کپاس امپورٹ کر رہا ہے۔ مگر وہ نہال بھائی ٹھیک ہے، آپ کی تحریک ان کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف ہے، مگر اس میں تو آپ کو چلنا تو اکٹھے ہے۔ اب وہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو کنڈی صاحب ابھی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر وہ کسی حکمت عملی کے تحت چلے گی نا، سر میری طرح گزارش سوال سن لیجیے گا، سوال یہ تھا کہ وہ کسی حکمت عملی کے تحت چلے گی۔ سر لیٹ می فنش۔ اچھا چلیں آپ کر لیں۔ جی جی، یہ تو کہیں بھی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے نہیں کہا کہ ہم اس تحریک کا حصہ نہیں ہیں، ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں۔ یہ خود کنڈی صاحب تسلیم کریں گے کہ ان کے ہی بلائی ہوئی اے پی سی میں پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آیا، تو اس کے معنی اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ پیپلز پارٹی موجودہ رجیم کو نااہل سمجھتی ہے، نکمہ سمجھتی ہے، سلیکٹڈ سمجھتی ہے۔ یہ بات ایگریڈ ہے، اور یہ بھی جانتی ہے کہ یہ چوری کے ووٹ ہیں۔ ہم الگ الگ ضرور ہیں اور ہماری سوچ الگ الگ ضرور ہے، مگر موجودہ رجیم کو ہٹانے کے لیے ہم ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ دیمک بن چکی ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کے ہر بہتری کے لیے۔ یہ موجودہ ایک دن بھی ان کو آگے نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں استعفیٰ فوری دیا جائے۔ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر یہ ہو کہ ہم اس طرح سے ان کو دھکا دیں، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ سارے لوگ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بیٹھیں گے، اگر وہ ہمیں قائل کر لیں گے تو ہم قائل ہو جائیں گے، اگر ہم انہیں قائل کر لیں گے تو وہ قائل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پی ڈی ایم اور اتنا بڑا دیکھیں، میں نہال بھائی سر آپ سیاست دان ہیں، تحریکوں، جلسوں، ان کی پالیٹکس کو، ان کی لاجسٹکس کو آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو سرپرائز دے دیتے ہیں اجلاس کے اندر آ کے، اب یہ تو کوئی چھوٹی جماعت ہو، آپ دو بڑے پارٹنرز ہیں اس کے اندر، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، ان کیا اتنی بھی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ پہلے بتا ہی دیا جائے کہ اچھا ہم جو ہے وہ لانگ مارچ کو استعفوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں؟ نہیں تو پھر سربراہ اجلاس کیسے ہو؟ پھر باقی جو 8 جماعتیں ہیں ہم ان کو انڈرمائن کریں؟ نہیں، اس پی ڈی ایم میں ہر جماعت اتنی ہی پاورفل ہے، اتنی اہمیت کے حامل ہے جتنا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی ہے۔ اس لیے ہم کوئی گٹھ جوڑ یا کوئی لابی یا کوئی گروپنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی بات ہوگی وہ ساری جماعتوں کے اکابرین کے سامنے ہوگی، اور اگر ہٹ کے کوئی بات ہونی ہے تو اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر میں ابھی صداقت عباسی صاحب ہیں ساتھ؟ جی اچھا، چلیں میں ذرا صداقت عباسی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ حکومت اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور پھر جو اپوزیشن لیڈر کی بات ہو رہی ہے سینٹ میں وہ کون ہوگا، کیا اس پر دونوں جماعتیں اکٹھی ہوں گی یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد واپس۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ پی ڈی ایم کے فیصلے کیا حکومت کے لیے کوئی چیلنج ہے؟ صداقت علی عباسی صاحب اب آگے ہمارے ساتھ۔ صداقت بھائی بہت شکریہ، آپ کا بڑا انتظار ہو رہا تھا کہ حکومت کا موقف ہمیں ملے۔ یہ جو سی ای سی کے اجلاس اب 4 اپریل کو ہوگا، 17 دن کا انتظار جو ہے وہ کرا رہی ہے پیپلز پارٹی اپنے فیصلے کے لیے،
تو حکومت تو بڑی خوش ہوگی سر جو بھی ان اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ ہو رہا ہے. کیا رائے آپ کی اس پر, یہ جو بھی پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان؟ رحمان بہت شکریہ, آپ نے 2 باتیں کی. حکومت بڑی خوش ہوگی, اور دوسرا ہماری ان کے بارے میں کیا رائے ہے. حکومت اس لیے خوش ہے کہ جب کوئی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کریں, تو سیاسی عدم استحکام چاہے ہو نہ ہو, میڈیا پہ اتنی اس کی ہائپ بنتی ہے کہ اس کے جو معاشی استحکام ہے, جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے, اس پہ ایک نیگیٹو اثر پڑتا ہے. اس لیے ہم خوش ہوئے کہ یہ ایسی ایک فتنہ تھا جو سٹارم ان اے ٹی کپ, چائے کی پیالی میں طوفان تھا, لیکن اس کے معاشی اثرات ہوتے ہیں دنیا میں. لگتا ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کوئی بہت بڑے مطلب پاٹے خان سڑکوں پہ ہیں, اور پتہ نہیں وہ آج یہ ایک لات ماریں گے تو حکومت گر جائے گی, اور ایک دھکا ماریں گے, پھونک ماریں گے تو ہم گر جائیں گے. تو وہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خوش ہیں. باقی رہی میری بات کی حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا, بڑی تقریر کی, میں سن رہا تھا نہال بھائی نے. اور بھائی حکومت میں اگر آپ میں کریڈیبلٹی ہوتی ہو, اور حکومت کی اگر آپ کو پتا ہوتا کہ لوگ ان کے مخالف ہیں, تو آپ کو جگہ جگہ سے ذلیل نہ ہونا پڑتا. جہاں جاتے ہیں خود ہی بےزتیاں کرواتے ہیں. چاہے آپ لیاقت جب مینار پاکستان میں گئے تو آپ کو لاہوریوں نے بے عزت کیا. باقی آپ نے بڑی کوشش کی, محترمہ کی قبر پہ بھی گئے. سارے ڈرامے کرنے کے بعد پیپلز پارٹی نے آپ کو اپنی حیثیت دکھا دی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی دشمنی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پولیٹیکلی سمجھتی ہے کہ عمران خان گورنمنٹ کے لیے باہر نکلنا اور استعفے دینا خودکشی ہوگی, کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. ضرور مشکلات ہیں, جن مشکلات کا انہوں نے ذکر کیا, 2 سال سے کرونا ہے, پاکستان کی معیشت کو مشکلات ہیں, اور جو قرضے لیے ہوئے تھے, جو خسارے تھے, ان کو ڈیل کر رہے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرنسی بھی سٹیبل ہوگی, ریزرو بھی بڑھ گئے, پاکستان استحکام کی طرف ہے, اور کرونا بھی ہینڈل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کو ویکسین بھی لگنا شروع ہوگی. تو ان کو یہ پتہ ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے, زیادہ سیاسی ہے, کہ یہ اس وقت استعفے خودکشی ہوگی اور عمران خان گورنمنٹ کو ایک واک اوور مل جائے گا. یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں. باقی یہ تو محترمہ جو مریم صاحبہ ہیں, ان کی نہ کوئی سیاسی ٹریننگ ہے, نہ کوئی تجربہ ہے. والد صاحب کے نام پہ یہاں پہ آ گئی ہیں. والد صاحب کا بھی مقصد کوئی سیاست تو ہے نہیں. وہ تو آپ کو پتا ہے, وہ مے فیئر فلیٹس میں وہ جو کبھی ان کے نہیں تھے, ان میں مزے کر رہے ہیں, یاشیاں کر رہے ہیں. بچے ان کے وہاں پہ ہیں. ان کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی والے بھی اپنے بچے قربان کریں, نون والے بھی اپنے بچے قربان کریں, یہ اپنا پیسہ بھی ضائع کریں, مولانا اپنے جو ان کے شاگرد ہیں وہ بھی ضائع کریں, لیکن میاں صاحب اپنی دولت کی پوٹلی اور اپنے بچوں کو سینے پہ لگا کے وہاں لندن سے ریموٹ کنٹرول پہ چلائیں. صداقت بھائی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے, جبکہ نون لیگ کوئی سیاسی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر رہی. میں نہال ہاشمی صاحب, یہ ویسے حکومت پہلے سے بات پارٹی کے ایک جملہ سن لیں, نہال صاحب کو آپ نے بہت سنا ہے, میری بھی سن لیں بھائی. پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل سٹیکس ہیں, ان کی حکومت ہے, ان کو پتا ہے اگلا الیکشن لڑنا ہے, ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, اور آگے ظاہر لوگوں کو ووٹ دینا ہے. مسلم لیگ نون ویسی فارغ ہے نہیں, ان کے ممبران تو کچھ کسی قابل تو نہیں ہے نا بیچارے. وہ ڈوبتی نہیں, وہ ہے, لیکن ڈوبتی ہوئی کشتی ہے, ان کے پاس پرفارم کرنے کے لیے کوئی جگہ تو نہیں ہے. وہ یہی, اور دوسری بات ہے میاں صاحب خود بھی, وہ تو ان کا ذاتی مقصد ہے, وہ تو ذاتی مقصد کے لیے کوئی استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کو, کیونکہ ان کا تو کوئی یہاں پہ ہے نہیں. باقی بچے وہ لے کے باہر بھاگ گئے ہیں. مریم صاحب کو جب موقع ملے گا وہ بھی بھاگ جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے تو ابھی آپ بھی ایک طرف ہیں, کنڈی صاحب بھی ایک طرف ہیں, تو آج مجھے لگتا ہے نہال ہاشمی صاحب کی پوزیشن وہ ہوگی جہاں پر انہیں اپنی پارٹی کو جو ہے اور یا پالیسی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے. جی نہال بھائی, حکومت یہ بات میں سے اب کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جو ہم کہتے تھے کہ انہوں نے نہیں چلنا اکٹھے, اور وہ نہیں چل رہے اکٹھے. رحمان بھائی, سب سے پہلے جو صداقت صاحب نے کہا بچے بھی باہر ہیں, تو ان کے چیئرمین کے بچے تو پاکستان میں ہیں. میرے خیال سے چیچا وطنی میں, یہ مری کے کسی علاقے میں, لارنس کالج میں پڑھ رہے ہوں گے ان کے چیئرمین اور ان کے پرائم منسٹر کے بچے, تو بچوں پہ نہ جائیں. اب جہاں تک رہ گیا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات, تو مریم نواز صاحبہ نے ان کو ناکو چنے چبوا دیا ہے. 9 میں سے 8 الیکشن یہ ہار گئے مریم کے مقابلے میں, اور اس سے بھی بڑھ کے آج اتنے خائف ہیں کہ کبھی نیب سے ان کو نوٹس دیتے ہیں کہ فلاں میٹر میں آ جاؤ, کبھی ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ان کی بیل کو کینسل کرا دو. تو مریم نے ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی. ان کو اکیلی نہتی لڑکی نے اس پوری گورنمنٹ کو, ان کی پوری کیبنٹ کو, ان سارے جتنے بھی ٹیلی ویژن پہ نمائندہ آتے ہیں ان سب کو آج خوف ہے تو مریم سے. یہ اتنے خوف زدہ ہے کہ ان کے پرائم منسٹر بھی مریم کا ذکر کرتے ہیں اور بڑے خوف زدہ طریقے سے ذکر کرتے ہیں. تو یہ مریم سے خائف ہیں, اور اگر یہ خوش ہیں اس لیے خوش ہیں کہ جناب
ان کا کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ہمیں عوام رد کر دیتی. یہ خوش اس لیے ہیں کہ یہ خائب تھے پی ڈی ایم سے, یہ خائب تھے مریم سے, یہ خائب تھے عوام کے اندر ان کی جو غیر مقبولیت ہے, یہ خائب تھے ڈسکا کے رزلٹ سے, یہ خائب تھے یوسف رضا گیلانی کے جیتنے سے. تو یہ ایک ڈری ہوئی لوگ ہیں, یہ ڈرے ہیں, خوف زدہ لوگ ہیں اور دوسروں کے پیچھے سہارا لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں دوسرے کے گھر میں پھوٹ پڑ جائے. بھائی آپ کو ووٹ اس لیے دیا گیا ہے کہ پاکستانی کی زندگی میں آپ بہتری لے کے آئیں. پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, ہم کیا کریں, ہمارے دونوں کا مقصد ایک ہے کہ آپ کی جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. انہوں نے تو کہا کہ آپ تو عدم استحکام کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے تھے. وہ ذرا میں اس پہ کرتے ہیں بات کہ وجہ آپ لوگ ہیں یا وجہ کوئی اور ہے. مگر یہ اختلافات کی جہاں پر بات آتی ہے کنڈی صاحب, یہ دیکھیے اب ایک تو یہ ہے کہ بات استعفوں کی تھی, مگر اب درمیان میں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے کا بھی معاملہ آ رہا ہے. اس پر بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں, جو نون لیگ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جن کو نامزد کر رہی ہے. تو یہ پھر کیا اختلافات صرف استعفوں تک ہیں یا پھر اس سے پھیل رہے ہیں؟ نہیں رحمان, میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی اختلافات ہیں کہ جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن. ڈفرینس آف اوپینین کہہ لیں سر. نہیں دیکھیں, ڈفرینس آف اوپینین دیکھیں, آپ کے ایک ادارہ ہے, آپ اپنے اس ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ مشاورت کرتے ہیں, کسی کا ایک اوپینین ہوتا ہے, کسی کا دوسرا اوپینین ہوتا ہے, پھر آپ جا کے ایک کنکلوژن پہ آتے ہیں. تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ میں بیٹھنے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا, وہی ہوگا. اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اچھا, مگر یہ تو سر بڑا کریٹیکل فیز ہے نا. میں نے وہ جس طرح سے پہلے کہا کہ جب سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب ان کا اگلا قدم یہ, کیونکہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا معاملہ تھا, وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی وہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کل بنانا ہے. پچھلے ماضی میں دیکھیں کتنے سے بعد بنے. اچھا, تو یہ نان ایشو ہے آپ کو؟ نہیں, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو آپ لوگوں کے لیے ایشو ہے. نہیں میرے لیے تو ایشو نہیں, آپ لوگوں کے لیے خوراک ہے, آپ کے لیے ایشو نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے گی. اور جیسے پہلے دیکھیں ہم جو ہے نیشنل اسمبلی میں ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھے اپوزیشن میں, ہم پہ اعتماد کیا پی ڈی ایم نے, یوسف گیلانی پہ اعتماد کیا, ان کو لڑایا. ہم تو یہ نہیں کہتے پیپلز پارٹی کی جیتے, وہ تو پی ڈی ایم کی جیت تھی. اور ابھی جو سینٹ میں تھا پھر انہوں نے یوسف گیلانی کو کینڈیڈیٹ بنایا اور میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم جیتی. اور آپ کے ساتھ میں نے یہاں پہ وہ غالباً کھانے کی شرط لگائی تھی کہ ایک ووٹ سے ہم جیتیں گے. میں خیال عباسی صاحب تھے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں مگر ابھی آفیشیل رزلٹ نہیں, وہ تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. مطلب 21 کروڑ عوام کے سامنے جو ڈاکہ مارا گیا خدا کا بندے, آپ نے بھی دیکھا وہ ڈاکہ دن دہاڑے. آج ہم گئے, آج انہوں نے پھر بلڈنگ سیل کر دی تھی, آج ہم گئے, انہوں نے سارے ڈاکومنٹس ہمیں دیے اور سوائے اس کے کہ جو ووٹ جو انہوں نے ریجیکٹ کیے 7 وہ ہمیں سیکرٹری سینٹ نے نہیں دیے, ہماری جو لیگل ٹیم گئی ہے. تو باقی ہم نے ڈاکومنٹ چل لیں اور انشاءاللہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ آج اس کی تیاری کر لے گی یا کل. اگر آج تیار ہوگی تو ہم کل جائیں گے کورٹ میں. آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ جو رزلٹ ہے وہ آپ کی فیور میں ہو جائے گا؟ یار اگر یہاں پہ صبح آپ دیکھیں کہ یہاں نیچے دکان لوٹی جا رہی ہے اور بینک لوٹا جا رہا ہے اور فیصل کنڈی اور رحمان اور سکلین لوٹ رہے ہیں, تو کس کو نہیں پتا ہے. مطلب دن دہاڑے 7 ووٹ سب کے سامنے تھے کہ آپ کے ووٹ ہے لیکن میں آپ کو دے نہیں رہا ہوں. بٹ یہ نہال ہاشمی صاحب, یہ تارڑ صاحب والا جو ایشو ہے, اعظم نذیر تارڑ والا, وہ کہہ رہے ہیں نان ایشو ہے. یو ایگری کہ آپ کے لیے یہ ایشو ہے؟ نہیں, کنڈی صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. یہ پارلیمنٹ میں ہوتا رہتا ہے, ماضی میں بھی اپوزیشن لیڈر ایک ڈسکشن کے بعد ڈیلیبریشن کے بعد ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی ایشو نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم بہت زیادہ اس میں محاذ آرائی کریں. یہ نان ایشو ہے اور ہمیں کسی اور سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہیے. اس سے ہمیں بات کرنا چاہیے وہ 7 ووٹ جو جس کو مسترد کیا گیا, وہ مسترد ووٹ نہیں, اس کو ڈیلیبریٹلی ریجیکٹ کیا گیا, اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. صداقت عباسی صاحب, سر ایک تو وہ ووٹوں والے پر ذرا اپنا کامنٹ کر دیں. دوسرا انہوں نے کہا وہ آپ ہماری فکر زیادہ نہ کریں. اچھا, ان دونوں کی اخلاقیات جو ہے, سوال ساتھ یہ پوچھ رہا تھا جو انہوں نے پہلے کامنٹ دیا. انہوں نے کہا آپ ہماری فکر نہ کریں, آپ جو ہے وہ ملک کی فکر جو ہے وہ کریں. اچھا, پہلی تو بات یہ ان کی دونوں کی اخلاقیات بڑا جوش مار رہی ہے. وہ 7 ووٹوں پہ جو ریجیکٹ ہوئے, اگر وہ اوپن ووٹنگ ہوتی تو نہ یوسف رضا گیلانی جیتے, تو نہ کہتے نا, نہ وہ کیا ہوتا ہے 9 من تیل ہوتا, نہ رادھا ناشتی. اور یہ جو 7 ووٹ ہیں جنہوں نے بتانے تھے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو دے کے ریجیکٹ کیے, یہ بھی سامنے آ جاتے. تو ان کی اپنی غلطی ہے. ہم نے تو کہا تھا آپ بعد میں روئیں گے, نہ اس طرح کی حرکتیں کریں, لیکن یہ نہیں مان رہے تھے. نہیں, ہم خفیہ ووٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑے چلاک ہیں, ہم خریدنا جانتے ہیں, ہم بیچنا جانتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایک الیکشن آپ نے خرید دیا, آپ نے پیسے دیے, آپ نے 17 بندوں کے زمین خریدے, آپ نے 1 ارب 40 کروڑ روپے خرچ کیا بظاہر مبینہ طور پہ, اور آپ کی ویڈیوز چلی اور آپ بڑا خوش تھے کہ ڈپٹی چیئرمین کا بھی تو الیکشن تھا, وہ ضمیر کے آواز تھی. اچھا, وہ ضمیر کے آواز تھی. انہوں نے ہو سکتا ہے آپ کی طرف میں پہلے اپنی بات کر لوں نا.
اگر یہ ڈپٹی چیئرمین کا بھی الیکشن، ہم نے تو کہا تھا آپ روئیں گے، تو آپ جو ہے وہ نہ روتے. اگر آپ کو اپنے پیسوں پہ بڑا مان نہ ہوتا، اور ابھی آپ کو چوری ڈکیتی کی آپ کی باتیں سن کے ویسے مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ ایک جگہ چوری ہوئی بینک، یہاں بینک کیا، یہاں خزانے چوری ہوئے، اور آپ بڑے آرام سے وہ کہتے کیا ہو گیا ہے، میاں نواز شریف کھاتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا بھی تو ہے. اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہم پہ الزام. اب اگلی بات جو آپ کر رہے ہیں، بالکل آپ کا مشورہ ٹھیک ہے، ہمیں فوکس کرنا ہے. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، لوگوں نے کرپٹ پارٹیوں کو پیسے لوٹ کے باہر لے جانے والوں کو، لنڈن میں محل بنانے والوں کو ریجیکٹ کر کے ہمیں ووٹ دیا. ایک منٹ دیجیے گا، لیٹ ہم کمپلیٹ، پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس. آج ہم نے ویسے 25 سال جو ایک منصوبہ کرپشن کی نظر تھا اس کو چلا کے 2.5 سال میں کو 1500 لوگوں کو گھر دے دیے. ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم 50 لاکھ میکسیمم لوگوں کو گھر بھی بنا کے دے دیں. اور وہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا مکان، وہ بھی دے دیں. اور جو نواز شریف صاحب نے وعدہ دیا تھا کہ وہ پیٹ پھاڑ کے ان کے پیسے نکالیں گے زرداری صاحب کے، وہ بھی نکال کے قوم کو کم از کم سرخرو کریں گے. آپ فکر نہ کریں. ویسے انہوں نے یہ جو پرفارمنس والی چیز ہے، پرفارمنس والی چیز ہے، ویسے ایک تو انہوں نے آج وہ گھر والے منصوبے کا حوالہ دیا کنڈی صاحب، مگر دوسرا آج خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا مینڈیٹ تو 5 سال کے لیے دیا ہے، جب 5 سال پورے ہوں تو اس وقت سوال کر لیجئے گا پرفارمنس کے حوالے سے. نہیں تو یہ دیکھیں، یہ کوئی کسی کا ٹھیک ہوتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ دیکھیں، ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ کو بٹھا تو دیجیے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں پارلیمانی پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریکیں بھی ہوتی ہیں، عدم اعتماد بھی آتا ہے. اب صداقت عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے پیسوں پہ خریدے. کیا ثبوت ہے کہ ہم نے پیسوں پہ خریدے ہیں؟ جو سینٹ پھر آپ کیوں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ایسے ہمیشہ الیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ بک رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے نہیں خریدے. آپ کے جو وہ اب وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہم نہیں رو رہے ہیں، رو تو آپ نے جب ہم انشاءاللہ کیس جیتیں گے. ابھی آپ الیکشن کمیشن پہ رو نہیں رہے، الیکشن کمشنر آپ نے بنایا، رو بھی آپ رہے ہیں. کس کو ہٹاؤ، اس کے عدم اعتماد ہے. چوری ڈاکی کے بعد تو یہ ہے کہ ان کی تو مثال وہ ہے کہ ایک گروہ ہوتا تھا چوری کرتا تھا بازار میں، تو جب پکڑے جاتے تو ان کا سرغنہ آ جاتا تھا، اچھا چوری کیے 2 تھپڑ لگے اس کو بھاگو یہاں سے، پھر اور چور لے آتا تھا. ان کا کام یہی ہے، ان کی چوری پکڑی جاتی ہے، وزیر کو نکال دیتے ہیں، وزیر اعظم صاحب 2 تھپڑ مارتے کہتے ہیں جاؤ اور چور لے آؤ. اور جو ہے بتائیں نا انہوں نے جن پہ الزامات لگائے تھے کدھر ہیں وہ لوگ، کن کو واپس لگا دیا ہے. یہ پھر 2 سال کے بعد پہ کیا الزام لگایا، پنجاب میں لگا لیا. انہوں نے دوائیوں کے سکینڈل میں اس کو جو جنرل سیکرٹری بنا دیا، دوبارہ وزیر بنا دیا. کیا آٹا چور کدھر ہے، دوائی چور کدھر ہے، چینی چور کدھر ہے، مطلب ہے کیا کیا چوری انہوں نے کی ہے. آج جو گھروں کی بات کر رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی اگر شرم اور حیا ہوتی ہے. ورکنگ ویلفیئر بورڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام شروع کیا تھا، ہماری حکومت میں شروع ہوا ہے، اور خورشید شاہ صاحب منسٹر تھے، انہوں نے شروع کیا ہے. آج جا کے یہ بڑے، آپ بتائیں آپ نے کس چیز کی بنیاد رکھی ہے؟ آپ نے پورے 8 سال کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ منصوبہ کمپلیٹ کروایا ہے. دیکھیں کام تو ہم نے شروع کیا، بنیاد ہم نے رکھی. 1996 میں زمین خریدی گئی، ہمارے دور میں اس پہ کام شروع ہوا تھا. ہم نے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی سکھر میں فلیٹ تقسیم کیے. انہوں نے پورا 8 سال میں ایک منصوبہ بنایا بی آر ٹی. نہیں سے حکومت چل رہی ہے، نہیں سے بی آر ٹی چل رہی ہے. بی آر ٹی تو چلا کے دکھاؤ. اور میں پرفارمنس والی چیز پہ جواب لیتا ہوں. اب مطلب ہے کہ اب بی آر ٹی چلا نہیں سکتے، دوسروں کے فلیٹوں پہ آ کے قبضہ کرتے ہیں کہ یہ فلیٹ ہم نے بنایا اور ہم تمہیں دیتے ہیں. بھائی خدا کا واسطہ ہے، اپنی چیزیں بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے کوئی ترقیاتی کام کیے، آپ نے کوئی بنیاد رکھی ہے. ایک کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہے انتخابی اصلاحات والا، جس پر آج خط بھی لکھ دیے ہیں اسپیکر نے. یہ کام حکومت اس میں بڑی سنجیدگی دکھا رہی ہے. کیا یہ جس پر اپوزیشن پہلے اعتراض کر رہی تھی کہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سینٹ الیکشن سے بالکل پہلے لے کر آ رہے ہیں، تو اب اگر طریقہ کار ٹھیک ہوتا ہے تو نیال ہاشمی صاحب کی جو پارٹی ہے، جو کنڈی صاحب کی پارٹی ہے، یہ لوگ تیار ہوں گے اس پر یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد اس پر بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. انتخابی اصلاحات کا معاملہ پہلے اپوزیشن کو اعتراض تھا کہ حکومت کا جو طریقہ کار ہے یا حکومت کی جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اصلاحات کے لیے حکومت کا ساتھ نہیں تھے دے رہے. لیکن اب آج اسپیکر اسد کیسر اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی بھی ملاقات ہوئی. پھر اسپیکر اسد کیسر نے خط لکھ دیا پارلیمانی رہنماؤں کو. تو کیا اب اپوزیشن جو ہے وہ تیار ہوگی یا نہیں؟ نیال ہاشمی صاحب، اب آپ کو تیار ہونا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے حکومت کا، یا بات کم از کم جو ہے وہ کرنی چاہیے اس حوالے سے؟ اگر حکومت اب آپ کو آفر کری ہے کہ آئیں، اس کو طریقہ کار کو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. رحمان بھائی دیکھیں، ابھی صداقت بھائی نے کہا خزانہ لوٹ لیا، میں بھی اس پہ ایگری کرتا ہوں، خزانہ لوٹا ہے. ماں سوائے صداقت عباسی کے بیشتر لوگ لٹیرے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. میری گورنمنٹ نے نہیں، یہ ان کی ایف آئی اے نے تحقیقات کی
دوائیوں کی, آٹے کی, دیگر چیزوں کی. شوگر کمیشن نے تحقیقات کی شوگر کی. وہ سارے لوگ کیبنٹ میں بیٹھے اور یہ عوام کا خزانہ لوٹ چکے ہیں. کاش صداقت جیسے لوگ کیبنٹ میں ہوتے, کاش ان جیسے لوگ جو عوام کا درد رکھتے ہیں یہ بات کرتے تو ہم شاید کچھ سوچتے بھی. ویسے ابھی ہے چانس نیال بھائی, کوئی اطلاعات چل رہی ہیں کہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے, تو میرا خیال ہے آپ امید رکھیں کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ آ جائیں. ہمارا ووٹ بھی ان کے ساتھ ہے, بڑی محنت کرتے ہیں, آنا چاہیے. آپ کا ووٹ تو ہو سکتا ہے دوسری طرف چلا جائے, اب آپ نے جو بات صاحب کے فیور میں کاؤنٹ نہ ہو. جو آپ نے بات کی ہے اسپیکر کے حوالے سے, تو اسپیکر صاحب کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کے کسٹڈی میں تھا پارلیمنٹ, اور اس پارلیمنٹ کے اندر خفیہ کیمرے لگا دیے گئے. اسپیکر صاحب پہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ اپوزیشن کو مناسب وقت نہیں دیتے. اسپیکر صاحب کے جو بڑے ہیں, جو پرائم منسٹر ہیں, یہ دونوں غلط بیانی کرتے ہیں, اور جب کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں. یہ ان کی نیت ٹھیک نہیں, یہ بدنیت لوگ ہیں. جو بدنیت ہے, جو یو ٹرن لیتے ہیں, ان کے ساتھ ہم کسی قسم کا انتخابی اصلاحات ہو یا کوئی اصلاحات ہو, ان سے پوچھیں کہ ان کے جو 16 لوگ تھے جنہوں نے نیال بھائی, بنیادی معاملہ تو تھا طریقہ کار پر اعتراض تھا نا الیکشن سے پہلے. دیکھیے الیکشن سے پہلے طریقہ کار پر اعتراض تھا. نہیں جی, ہمیں ان کی نیت ان کی ٹھیک نہیں ہے, ان کے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یہ بائی ہک اور کروک اس ملک میں حکومت کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے خزانوں کو لوٹے بیٹھے ہیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے خزانوں کو لوٹ لیا گیا. نواز شریف نے نہیں, انہوں نے لوٹا ہے. نواز شریف پہ ایک پیسہ کا کرپشن کا چارج نہیں ہوا ہے. نواز شریف کے بچوں آپ کو اسپیکر پر ابھی بھی, اسپیکر کے کام پر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ابھی بھی اعتراض ہے. جی ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں اسپیکر پر ابھی بھی آپ کو اعتراض ہے جس طرح سے وہ یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں یا جس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی نیت ٹھیک نہیں. یہ یو ٹرن لوگ ہیں, ان کو پارلیمنٹ کی توقیر نہیں کرتے ہیں. یہ آرڈیننس لے کے آتے ہیں, صدارتی ریفرنس لے کے سپریم کورٹ جاتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتے, پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے, آئین پاکستان کی توقیر ہی نہیں کرتے. آئین میں لکھا ہے 226, یہ ایک نیا چیز لے کے آتے ہیں. یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کو صرف ٹھیک ہے. میں اب ذرا ٹائم میں چاہتا ہوں ذرا کم ہے, بات ہو جائے ذرا سب کی اس پر. صداقت علی عباسی صاحب, وہ ابھی بھی لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ماحول بنے جس میں اس پر جو ہے وہ بات ہو سکے. آپ کو لگتا ہے یہ جو کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے, یہ ہو بھی سکے گا؟ رحمان دیکھیں, ان کا نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اور ان کا نعرہ ہے کہ الیکشن کا پروسیس ٹھیک نہیں ہے, اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں کسی غلط پروسیس کے ذریعے جو انہوں نے بنایا تھا اس کے ذریعے ہم آ گئے ہیں تو ان کو آنا چاہیے تھا. تو آج تو یہ بڑا غیر سنجیدگی کی باتیں کر رہے ہیں. ہم انہیں کہہ رہے ہیں آپ آ کے بتائیں کہ اس کو اس طرح نہیں, اس طرح ٹھیک کرنا ہے. یہ کسی کو مانے نہ مانے, ان کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق تو نہیں پڑتا نا اسپیکر کا. وہ الیکٹورل پروسیس اسی پارلیمان نے کرنا ہے. جو یہ کہتے تھے کہ جی خفیہ ووٹنگ اس لیے نہیں ہو سکتی, اوپن ووٹنگ کے وہ آئین میں ترمیم نہیں ہے. اب ہم ساری ترمیم کرنے کے لیے ان کو بلا رہے ہیں, تو یہ خدارہ جس ووٹ کو عزت دینے کے نعرے مارتے ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ پتہ نہیں 1000 کلومیٹر دور سے, کئی 1000 کلومیٹر دور سے, وہاں سے آ کے ووٹ کو عزت دلانے کا موقع آیا تو پھر نہ بھاگ جائیں نا. آپ آئیں, ووٹ کو عزت دلائیں, ہم آپ کو ووٹ عزت دلانا چاہتے ہیں. دوسری بات, یہ تحریک کی باتیں کرتے ہیں. رحمان, تحریک کے لیے کوئی نظریہ, تحریک کے لیے کوئی جنونی ورکر, اور تحریک کے لیے کوئی عمران خان چاہیے. کہاں سے لائیں گے عمران خان؟ سب کچھ اکٹھا کر لینا. تو ان کے پاس دو چیزیں نہیں ہو سکتی, ایک پبلک کریڈیبلٹی, لوگوں کی ان پہ اعتماد, اور دوسرا عمران خان جو پاکستان میں کسی سٹیٹس کو ہلا سکتا ہے. وہ تو ان کے پاس ہے نہیں. تو یہ بیچارے بیٹھ کے تو بس اب ایسے ہی رونے دھونے والی بات ہے. الیکٹورل ریفارم اس پاکستان کی جمہوریت کا مستقبل ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹی آج الیکٹورل ریفارم میں نہیں بیٹھے گی رحمان, ہم ان کی منتیں بھی کریں گے, ان کو راضی بھی کریں گے. ان کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کا شوق ہے, وہ بھی چائے پلوا دیں گے, لیکن الیکٹورل ریفارم یہ کریں گے. اس کے بغیر کوئی پاکستان کی جمہوریت آگے نہیں جائے گی. جو ہارے گا وہ شور شرابہ کرے گا. ابھی آپ کے سامنے سینٹ الیکشن کی مثال ہے. ان کو ہم نے کہا تھا آپ روئیں گے, آج یہ رو رہے ہیں. کنڈی صاحب, انہوں نے جو کہا تھا وہ تو آپ نے سن لیا, لیکن بنیادی نقطہ یہ کہ چلے مسلم لیگ نون کا تو ایک موقف ہے کہ بات نہیں ہو سکتی ان سے, اور وہ سڑکوں پہ بھی آنے کا سوچ رہے ہیں, بٹ آپ تو پارلیمان میں آنے کی, پارلیمان میں جدوجہد کی بات کرتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اب وہ طریقہ کار کی جو بات تھی جو پہلے ہو رہی تھی, اب اگر حکومت اس کو بدلنا چاہ رہی ہے؟
پہلے تو میں صداقت بھائی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. خدا ہمیں عمران خان نہ بنے اور نہ ہمیں بننا ہے. اچھا ہمیں کوئی اور بد دعا دے دے, ٹھیک ہے نا. مطلب ہے کہ جو ان کے وہ کہہ رہے ہیں تحریک چلانے کے لیے آپ کے پاس عمران خان نہیں ہے. ہاں, امپائر بھی نہیں ہے, انگلی بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, بیساکھیہ بھی نہیں ہے, آر ٹی ایس سسٹم بھی نہیں ہے, کیا کیا لوازمات ان کے پاس تھے. اور کہتے ہیں بلہ بھی نہیں ہے. آپ کے اپنے کانسٹیٹوئنسی, وزیر اعظم کی کانسٹیٹوئنسی نیشنل اسمبلی میں, اس میں آپ کے منہ پہ تمانچہ لگا. آپ کے جس طریقے سے آپ کو شکست ہوئی آپ کے سامنے ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکمران جماعت اسلام آباد سے سینٹ کی سیٹ ہار رہی ہے. وہ سب آپ کے سامنے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسپیکر صاحب نے جو ہے لیٹر لکھا, ٹھیک ہے بھائی جان, میں بات کر لوں. اچھا ایک منٹ دیں صداقت بھائی, تھوڑا صبر کریں, ابھی تو آپ کے رونے کے دن ہے, آگے آگے دیکھیں. اب الیکشن کمیشن ہے, پھر آگے بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. اب وہ رونے کے بات کے اس بات کی کر رہے ہیں. پہلے تو پہلا تو میرا سوال میں اس سے میں اپنے حساب مانگ رہا ہوں کہ جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے, اسپیکر, چونکہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ 11 اور 12 کی درمیانی شب ریٹائر ہو گئے تھے. مجھے بتائیں کہ اس پارلیمنٹ پہ ڈاکہ کس نے ڈالا, آپ کی موجودگی میں کیمرے کس نے لگائے. آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا. اور اسپیکر صاحب آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. ہم کہتے ہیں, ہم سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب سے سپریم ادارہ ہیں یہ پارلیمنٹ. 21 کروڑ عوام نے دیکھا کہ آپ کی سربراہی میں ڈاکہ ڈلا, چور آئے, چوری کی, نقب زنی کی, اور آپ خاموش ہیں. خاموشی مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملوث ہیں. آج تک اسپیکر آپ نے کس کو سسپینڈ کیا؟ ایک دن پہلے آپ سرجنٹ عام کو لگاتے ہیں وداؤٹ اینی ایڈورٹیزمنٹ. وہ تو سینٹ کی تعینات ادھر لگا نا, تو یہی ادھر لگے. تو آپ اس دیکھیں, یہ پارلیمنٹ بلڈنگ کی 4 دیواری ہے نا, اس کے اندر حکومت کی کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب آپ اس شخص سے میٹرو ریفارم کرو جو چوری اور ڈاکے میں ملوث ہے, وہ جو کیمروں میں ملوث ہے, جس بندے نے کیمرے لگوائے ہیں, جس کو اپنے پارلیمنٹیرین پہ اعتبار نہیں ہے, رات کو پنجاب ہاؤس میں ان سے قرآن پہ حلف لے رہے تھے, ان کے سینٹرز نے انکار کر دیا, پھر انہوں نے کہا رات کو کیمرے لگاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے. اب اس اسپیکر سے آپ کہتے ہیں کہ وہ انصاف کرے گا, تو بات کرسی بیٹھے گا. اس کرسی کی جو توہین کی اسپیکر نے, میں سمجھتا ہوں اگر اس میں اخلاقیات کی بات یہ لوگ عباسی صاحب کرتے ہیں, تھوڑی سی اخلاقیات ہوتی تو آج وہ ریزائن کرتا ہے کہ میری سربراہی میں یہاں پہ کیمرے لگے ہیں, لوگوں کی مطلب مانیٹرنگ ہو رہی تھی, تو میں یہ ریزائن کر کے جا رہا ہوں. اب یہ کہتا, اب اس شخص کے ساتھ کون بات کرے گا؟ بات جب بھی ہوگی پی ڈی ایم کے فورم پہ ہوگی, پی ڈی ایم کی جماعتیں کہیں گی کہ بات چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز کی بات, جو چیز بھی ہوگی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوگی, پی ڈی ایم کی جماعتیں کہیں گی تو ہم بیٹھیں گے, پی ڈی ایم کی جماعتیں کہیں گی کہ نہیں بیٹھتے تو ہم نہیں بیٹھیں گے. صداقت علی عباسی صاحب, یہ لگتا ہے آپ کو بڑی محنت کرنا پڑے گی یہ ماحول بنانے کے لیے کہ جہاں پر اپوزیشن جماعتیں یا تو دونوں یا ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے اور بات کر سکے, یا اس حوالے سے قانون سازی ہو سکے. دیکھیں, کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں کہیں گی تو ہم بیٹھیں گے, پی ڈی ایم کی جماعتیں کہیں گی تو ہم اٹھیں گے, پی ڈی ایم کی جماعتیں کہیں گی تو ہم مانیں گے, پی ڈی ایم کی جماعتیں استعفیٰ مانگیں گی تو ہم نہیں دیں گے. وہ ساری باتیں آپ آج تسلی کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم تو یہ پی ڈی ایم یا نان پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکٹورل پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم تو چاہیں گے کہ الیکٹرانک مشینیں آئیں تاکہ آئندہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ عمران خان جس طرح پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کے سیاسی اور انتخابی نظام کو بھی شفاف بنا کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ اس سسٹم کی مخالفت کریں گے تو یہ آپ کا جو شفافیت کا یا یہ جو نعرہ ہے کہ جی فلاں بندہ آ کے انسٹال ہو گیا اور فلاں بندے نے دھاندلی کر لی, اس پہ بھی لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے. جس طرح مسلم لیگ نون کو سارے لوگ چھوڑ کے ووٹ کو عزت دو, میاں صاحب نعرہ مار کے خود لندن بھاگ گئے. اب زرداری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ واپس آئیں, ہمت کریں, جرت کریں, آپ شیر ہیں, تو وہ نہیں آنا چاہتے. اسی طرح لوگ پیچھے ہٹتے جائیں گے تو یہ پارٹیاں بالکل ہی ختم ہو جائیں گی. اس لیے اگر ان کا کوئی نعرہ ہے ہم ان کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں, آپ آئیں اس نعرے کو. کیا مجھے بتائیں ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو یہ اسپیکر پسند نہیں ہے, یہ پارٹی پسند نہیں ہے, تو کہاں مذاکرات کریں گے؟ وہاں جہاں مسلم لیگ انہوں نے ریاست کو جا کے مذاکرات کرتے ہیں. آپ ایک کٹ پتلی ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو روٹی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ بتا دیں. نہال ہاشمی صاحب یہ ایشو تو ہے, دیکھیے ایک منٹ صداقت بھائی اب مجھے ذرا ٹائم دے, میں ذرا نہال ہاشمی صاحب سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں. نہال ہاشمی صاحب یہ ایشو تو ہے, آپ لوگوں کا بھی ہے, تو کیا کسی ایسے ایشو پہ بھی نہیں بات ہو سکتی کہ جہاں پر جو ہے وہ آپ کی جماعت کا بھی یہ ایشو گلا ہے, پیپلز پارٹی کا یہ گلا ہے, پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے, تو پھر یہ تو کامن گراؤنڈ ہے ساری جماعتوں کا. قانون بنانے سے الیکشن ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, قانون پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. قانون بہت اچھے ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. قانون فارم 45 تھا ہمارے پاس, آر ٹی ایس تھا ہمارے پاس, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا.
اس کو نظر انداز کیا گیا، بکسے چوری کیے گئے، ووٹ چوری کیے گئے. بات یہ قانون تو ہے ہمارے پاس، اس پہ عمل درآمد کو انشور کرنا. رحمان الیکشن وہ ٹھیک ہوگا جس میں مسلم لیگ نون جیتے گی، جہاں جہاں سے ہارے گی وہاں دھاندلی ہے. یہ بات ختم ہو گیا. سینٹرل پنجاب میں یہ جیتے ہیں وہاں دھاندلی کوئی نہیں ہوئی. نارتھ پنجاب میں یہ آ رہے ہیں، کیٹا میں آ رہے ہیں، وہاں دھاندلی ہوئی. تھینک یو سو